खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत। पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जैसे कि आज की तिलावत हमने पढ़ी है, इससे पहले कि हम कलाम की तफसीर करें तो सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो हम नाचीज़ लोगों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, हमारे मुंह में अपना कलाम डालता है ताकि हम जब कलाम पेश करें तो खुदा के नाम को जलाल मिले। और इसके बाद मैं पास्टर इलियास साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो गाहे बगाहे हमें मौका देते हैं ताकि हम खुदा उनके कलाम को पेश कर सकें, हम उसकी आवाज़ को आप तक पहुंचा सकें। तो हम अभी कलाम की तफसीर करते हैं। जैसे कि जो हवाला पढ़ा गया है, इसका टॉपिक है कि आसमानी बादशाही में हम कैसे दाखिल हो सकते हैं। हम मसीही, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमने आसमानी बादशाही में हमेशा की ज़िंदगी में जाना है। तो इसका टॉपिक है आसमानी बादशाही में कौन दाखिल होगा और कैसे होगा। तो ज़बूर नफीस लिखते हैं 24 ज़बूर उसकी 3री आयत में वो एक क्वेश्चन करते हैं हम सब के साथ और आज सुनने वाली ज़िंदगियों के साथ कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। तो मेरे चीज़ों, हम अगर पहली आयत पे गौर करें जिसमें ज़बूर नफीस जो है वो हम सब से क्वेश्चन कर रहा है, मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, वो आप सब से क्वेश्चन कर रहा है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। और उसका आंसर भी वो खुद दे रहे हैं कि वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि हाथ साफ, इससे क्या मुराद है। क्या ज़बूर नफीस इन हाथों की जो ज़ाहिरी तौर पर हैं इसकी सफाई की बात करते हैं, या वो हाथ जो रूहानी तौर पर हमें खुदा उनके कलाम के लिए इस्तेमाल करने हैं कि उनके बारे में बात करते हैं। तो हम इसकी छोटी सी तफसीर करेंगे कि हाथों का साफ होना कैसे होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे वो लिखते हैं कि हम यहाँ पे हम 3 बातें सीख रहे हैं कि अगर हम गुनाहगार हैं, अगर हमारे दिल पाक नहीं है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जिनके दिल पाक हों, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जिनके दिल पाक नहीं है और जिन्होंने झूठी गवाहियाँ दी हुई हैं, चाहे वो किसी अपने रिश्तेदार के ख़िलाफ़, चाहे किसी सियासी तौर पर किसी के ख़िलाफ़, तो मेरे अजीज़ों वो बादशाही में, आसमानी बादशाही में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाथ साफ से क्या मुराद है। क्या खुदावंद ज़ाहिरी हाथों के साफ होने की बात करते हैं? नहीं मेरे अजीज़ों, वो बातनी तौर पर हाथों का साफ होना चाहते हैं कि हमारे बातनी तौर पर हमारे हाथ साफ होने चाहिए। ये हमारे हाथ किसी के खिलाफ उठने नहीं चाहिए, किसी के खिलाफ गवाही के लिए नहीं उठने चाहिए। ये हाथ हमारे बातनी तौर पर साफ होंगे तो फिर ही हम उस पहाड़ पर, उस मुकद्दस मकाम पर खड़े होने के काबिल बनेंगे। हम इंसान होते हुए मारूसी गुनाह में थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, उसको अपने दिल में ले लिया, उसको पहन लिया, तो मेरे अजीज़ों, हम उस जो जिस्म में थे, जो गुनाहलुदा जिस्म था, हमने उससे नजात पा ली। हम रूहानी जिस्म में, जिस तरह से हम रोमियो 6 बाब देखें तो उसमें लिखा है कि बस क्या हम फजल का ज़माना है तो क्या गुनाह करते रहें? कहता है हरगिज़ नहीं, बल्कि जिस तरह से हमने मसीह पर ये यकीन किया और बपतिस्मा लिया कि मसीह हमारा नजात देंदा है, तो कहता है फिर इस बात का भी यकीन कर लें कि अगर हम जब यीशु मसीह सलीब पर जलाए गए हैं, मतलब उठाए गए, जिंदा हुए, तो ये भी यकीन रखें कि जब हमने उसमें बपतिस्मा लिया है तो फिर हम अब मुर्दा जिस्म में नहीं रहे, हम गुनाहलुदा जिस्म में नहीं रहे, अब एक हम नए इंसान बन चुके हैं। तो हमें अपने हाथों को मेरे अजीज़ों पाक और साफ रखना है, ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर भी, क्योंकि हमारे खुदावंद ये चाहते हैं कि हम जब अपने हाथों को
کسی کے خلاف یوز کرتے ہیں تو ہم اس بادشاہی میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، اور ہم اس دنیا میں بھی جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو اس کی ہمیں سزا بھی ملتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ہمیشہ پاک اور صاف رکھنا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ یہ ہاتھ خدا نے اپنے لیے، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ ہمارا پورا جسم، روح، جان جو ہے وہ خدا نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے دیا ہے۔ یسایہ 43 باب 7 آیت میں وہ لکھتا ہے، یسایہ نبی لکھتے ہیں کہ پس جس کو میں نے اپنے نام کے لیے پیدا کیا، اپنے ہی نام کو جلال دینے کے لیے پیدا کیا اور خلق کیا، یعنی کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو بھی خدا نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور نباتات اور یہ جتنے بھی دنیا میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری کیا ہیں؟ خلق کی گئی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہمیں خدا نے اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ ان ہاتھوں کو صرف اور صرف خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے اور خدا کی بشارت کے لیے اپنے آپ کو، اس ہاتھوں کو ہمیں استعمال ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیش کرنا چاہیے، خدا کے آگے پیش کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہاتھ صاف باطنی طور پر بات کی گئی ہے کہ اگر ہم باطنی طور پر ہاتھ ہمارے صاف ہیں تو ہم اس بادشاہی میں شامل ہوں گے، ہم اس مقدس پہاڑ پر، اس مقام پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ پاک اور صاف ہونا چاہیے، کیونکہ پاک ہاتھوں سے، میرے عزیزو، اگر خدا کا خادم اپنی کلیسیا کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے بھی ہاتھ پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، تاکہ اس کی یہ ہاتھ جب وہ اٹھاتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے تو میرے عزیزو، کلیسیا میں، اس کے خاندانوں میں، ان کے بچوں تک وہ برکت جانی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ ہیں ان کے ہاتھ پاک اور صاف ہونے چاہیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوں۔ ان ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ان ہاتھوں نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی پہ سائن نہ کیے ہوں، کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ پیسوں کے لالچ میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، وہ سچ کو دبا دیتے ہیں، اور صرف کیا ہے؟ صرف پیسے کے لیے۔ لیکن یہ پیسہ، روپیہ، پیسہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، لیکن زندہ نام یسوع مسیح کا رہ جانا ہے، اور وہ آج بھی زندہ ہے، وہ تھا، ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو ان دنیا داری میں نہیں کرنا، کیونکہ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا داری کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر ہمیشہ خدا سے مانگتے ہیں، ان کے حالات جیسے بھی ہوں لیکن وہ خدا سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ صاف سے کیا مراد ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو تمام گناہوں سے، تمام ظلم و ستم سے بچا کر رکھنا ہے۔ ظلم و ستم، وہی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم کسی کے خلاف جھوٹی گواہی کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے، بے شک وہ سچا ہو لیکن ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کچھ پیسوں کے لیے یا اپنی دوستی کی خاطر۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دوستی، یہ پیسہ سب کچھ ادھر رہنا ہے۔ ہم نے اس پہاڑ کی طرف نظر کرنی ہے۔ آج کا کلام ہے، ہم نے آج اس پہاڑ، اس مقدس مقام کی طرف اپنی نظر کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ زبور نفیس ہمیں پہلے کویسچن کر رہا ہے کہ کون خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا، پھر وہ آنسر دے رہا ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور جس نے مکر کی بات پر دل نہیں لگایا، بطالت کی بات پر دل نہیں لگایا۔ بطالت کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو اسی طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں پہلے حصے پہ ہاتھوں کے لیے، کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہ ہوا ہو، اسی طرح سے کسی پر ناحق ظلم نہ کیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں اور اسی طرح سے دوسرے ملکوں میں ہوگا، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہے، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے ہے، وہ غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور اس کو کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی عدالت نہیں دیکھنے والی۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس لیے اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ بھی آ جاتا ہے، ہمارے پاس عہدہ آ جاتا ہے، تو ہمیں غریبوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ہمیں ظلم نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو اس ظلم سے بچانا ہے، ظلم و ستم نہیں کرنا، کسی کے خلاف جھوٹی باتوں کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھانا۔ روحانی طور پر آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، تب ہی ہم خداوند کے پہاڑ پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم دلیری کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں گی، ہمارے ہاتھ صاف ہوں،
یہ کسی کے خلاف نہ ہوئے ہوں، کسی کو گناہ نہ، ہم نے اس ہاتھوں سے گناہ نہ کیا ہو، یا کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دی ہو، اور یہ ہاتھ کسی کے لیے اٹھائے نہ گئے ہوں۔ میرے ہاتھ صاف ہونے سے مطلب ہے یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں جب ہم نے شامل ہونے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ 3 چیزیں آج اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں، اور بطالت پر دل نہ لگائیں، اور مکر کی بات پر دل نہ لگائیں، جھوٹی باتیں، گواہیاں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری خوبی جو کلام کی روشنی میں یہ ہے کہ جو شخص خداوند کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل پاک ہونے چاہیے۔ ابھی ہم نے ہاتھ سیکھے کہ کیسے ہم اپنے ہاتھوں کو پاک رکھ سکتے ہیں، اب ہم سیکھنے لگے ہیں کہ دل پاک ہونے چاہیے۔ اور میرے عزیزو دیکھیں، میری نظر میں دل وہ پاک ہوتا ہے جو خدا پر ایمان اور محبت میں اور اپنی وفاداری میں قائم رہتا ہے۔ خدا پر ایمان سب سے پہلے، اس کے بعد محبت، اور پھر اس کے ساتھ وفاداری۔ جو یہ 3 چیزیں کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا دل کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ خدا کی وفاداری کیا ہے میرے عزیزو؟ خدا کی وفاداری یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو مانیں، اس کے حکموں کو مانیں۔ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے تو میرے عزیزو ہماری اندر وفاداری نظر آئے گی، جس طرح سے یسوع مسیح کی وفاداری تھی کہ اس نے اپنے باپ کے حکم کو مانا، اس نے ٹالا نہیں۔ اور فلپیوں 2 باب میں پر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، گو کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خادم بنا دیا۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خادم بنا دیا۔ خادم کیا ہے؟ خدمت کرنے والا۔ یعنی کہ اگر کلیسیا میں کوئی بیمار ہے تو خادم کو فوراً جاتا ہے اس کے گھر میں دعا کے لیے، اس کو خادم کو پتہ چل جائے۔ جس طرح سے پاسٹر الیاس صاحب ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ اگر کلیسیا میں کوئی بیمار ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے تو وہ اسی شام یا اسی جب بھی وہ ٹائم، اسی ٹائم جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، شفایت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس لیے جو ہمارے خادمین ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے بھی ہاتھ صاف ہونے چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، کلیسیا کے خاندانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، تو وہ دعائیں قبول ہوں۔ اور یہ دعائیں انہی کی قبول ہوتی ہیں جو دل پاک اور صاف رکھتے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور ہمیشہ سچ کا سامنا دیتے ہیں، سچ کا سامنا کرتے ہیں، چاہے ان کو کتنی بھی مشکلات ہوں۔ کیونکہ دل پاک ہونے سے مراد یہی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا، بغض، کردتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دلوں میں رکھ لیتا ہے، دلوں میں رکھتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ فلانے ٹائم پہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کا دل پاک ہو جانا چاہیے، اس کے دل میں پرانی باتیں، کرودتیں، نفرتیں، جھگڑے، بغض یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ دل پاک نہیں ہو سکتا، وہ آسمانی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غلطیوں 5 باب اس میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 16 اور ان کی مانند ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور پھر اس میں لکھا ہے کہ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف کام کرتا ہے، اور روح جو ہے وہ جسم کے خلاف کام کرتی ہے۔ ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ ہم نے جسم کی بات نہیں ماننی، ہم نے روح کی بات ماننی ہے۔ جسم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ شہوت پرستی ہو، ناچ رنگ، بغض، حسد، جھگڑا، یہ ساری جسم کی خواہشات ہیں۔ 16 اور ان کی مانت۔ تو میرے عزیزو جب غلطیوں 5 باب میں ہم سٹڈی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور آخر میں لکھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی آپ کے اندر ہے تو آپ آسمانی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں یہ 16 اور ان کی مانت غور کرنا ہے کہ ہمارے دل پاک ہونے چاہیے۔ یہ 16 چیزیں جو ہیں ہمارے دل میں اگر ایک بھی ہے یا اور ان کی مانند ہے تو میرے عزیزو آپ آسمانی بادشاہی سے باہر ہیں۔ آپ صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ اس زندگی میں جو یسوع مسیح ہمیں دے چکے ہیں، آپ اس میں ہمیشہ کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے اگر آپ کے اندر یہ 16 اور ان کی مانند ایسی چیزیں ہیں۔ آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کا دل پاک تھا، اس لیے میرے عزیزو اس کو گھسیٹا گیا، اس کو صلیب دیا گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے پلے سے یہ بات باندھ لیں کہ جب آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، تو میرے عزیزو پھر
راستے جو ہیں آسان نہیں ہیں، بہت مشکلات آئیں گی۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی بادشاہی میں، آسمانی بادشاہی میں، اور اس ہمیشہ کی آگ میں نہیں جانا چاہتے، اس بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، تو آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، باطنی طور پر دیکھیں، روحانی سطح پر دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ صاف ہیں، یہ میرا دل پاک ہے، یا میں نے مکر کی بات پر دل تو نہیں لگایا، یا بطالت پر دل تو نہیں لگایا۔ بطالت کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سچی بات ہمیشہ سب کو کڑوی لگتی ہے، چاہے وہ کلام میں سے ہو، چاہے ہم آپس میں بات کر رہے ہوں۔ جب انسان سچی بات منہ پہ کہتا ہے تو ہمیشہ وہ کڑوی لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام سچا ہے، کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، کلام وہی بات کرتا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ اور خدا کے خادم بھی، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کلام میں سے کچھ بھی بڑھائے تو اس پر لعنت کا بولا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کلام میں سے کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو کلام کہتا ہے اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، تاکہ آپ اس آسمانی بادشاہی میں کیا ہوں؟ داخل ہوں۔ ہم مسیحیوں کا یہی ایمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم انسانوں کو خدا نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہمیں یہاں پہ ہمارا ایک پریکٹیکل ہو۔ کیونکہ اگر آرمی میں جانا ہو، پاکستان ایئر فورس میں جانا ہو، تو میرے عزیزو وہاں پہ سب سے پہلے ٹریننگ میں جانا پڑتا ہے۔ جو ٹریننگ کو 2 سال 3 سال پاس کرتا ہے، پھر آگے وہ لڑائی جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کو۔ لیکن جو اس سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے تو وہ آرمی میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے بھی اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کا پریکٹیکل کیا جائے، ہمیں چیک کیا جائے کہ ہم اس آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہیں کہ نہیں۔ اس لیے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری ایسی خاندانی پرابلمز میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کو آگے رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شام تک ہمیں وہ بات بھول جانی چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے دلوں میں ان کرودتوں کو رکھتے ہیں، ان جھگڑوں کو، لڑائیوں کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ دل پھر پاک نہیں رہتا۔ لیکن آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے دل کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ تو دل پاک کا مطلب یہی ہے کہ میرے عزیزو ہمارے ہاتھ صاف ہوں، ہمارا دل پاک ہو، ہم نے کسی جھوٹی بات پر دل نہ لگایا ہو۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جن کے دل میں اندر شک ہے اور جن کے دل میں لالچ، حسد ہے، خدا ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنی بادشاہی میں داخل ہونے کا کبھی بھی موقع نہیں دیتا۔ شک کس چیز پہ؟ اس چیز سے کہ میں نے یسوع مسیح پر ایمان بھی لے آیا ہوں، میرے دل میں خدا کے لیے محبت بھی ہے، ہم چرچ بھی ریگولر آتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے دلوں میں وہی باتیں ہیں، کرودتے ہیں، تو میرے عزیزو اس دعا کو بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اپنا دل پاک کر۔ ہم مسیحیوں کو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، باطنی طور پر، روحانی طور پر ہمیں یہ ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی مخلوقات سے ہمیں بھرے ہوئے دل یہاں بہت سارے ملتے ہیں، دنیا کی شان و شوکت سے آراستہ دل ہمیں بہت سارے ملتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم نے اپنے دلوں کے بہت سارے ٹکڑے کر دیے ہوئے ہیں۔ ایک دل میں کوئی ہے، ایک دل کے حصے میں کوئی ہے، ایک دل کے حصے میں کوئی ہے، اور اگر جگہ ملے تو ہم یسوع مسیح کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ تو اپنا پورا دل مجھے دے دے، تاکہ کیا کریں؟ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہمیں ہمیشہ کی آگ میں نہیں جانا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرنی ہے۔ میرے عزیزو جب ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرتے ہیں تو دنیا کی جو ضروریات ہیں خدا سب سے پہلے ہمیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ وقت پر پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی اور بڑی بات ہے، یہ خدا کی محبت ہے ہم سب کے ساتھ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ تو نے خدا سے محبت رکھی ہے، بلکہ خدا نے تجھ سے محبت رکھی ہے۔ خدا نے تجھ سے محبت کی ہے کیونکہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی نہیں، یہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، آخر نو فنا۔ اس لیے جسم کی جو بیماریاں ہیں ان کی فکر نہ کریں،
آپ روحانی سطح پہ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ روحانی طور پر تو بیمار نہیں, آپ روحانی طور پر تو کہیں داغدار تو نہیں. اگر آپ داغدار ہیں تو یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر مانگ لیں. وہ داغ, وہ جھریاں ہمارے اندر سے جاتی رہیں گی. اس کے لہو سے اپنے پوشاک کو دھو لیں میرے عزیزو. کلام میں لکھا ہے مکاشفہ میں کہ جو اس کے پوشاک سے, اس کے خون سے اپنی پوشاکوں کو دھو لیں گے وہی آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو آج اس کے لہو کو ہم اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہیں؟ جب ہمارے ہاتھ صاف ہوں گے, ہمارا دل پاک ہوگا, تو تبھی ہم اس کے لہو کو اپنی زندگیوں میں لیں گے اور اس کا لہو کام کرنا شروع کرے گا. یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں کیا کرنے شروع کر دیں گے؟ کام کرنا شروع کر دیں گے. اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف اٹھائیں. آج جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو خداوند کی طرف اٹھا کر یہ دعا کریں کہ خداوند اگر ہمارے ہاتھوں نے پچھلے دنوں میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے یا کسی کے خلاف بھی ہوئے ہیں, تو خداوند تو ان ہاتھوں کو پاک کر, صاف کر اور آگے مجھے توفیق دے. کیونکہ یسوع مسیح کو جب اپنی زندگی میں لے لیں گے, ڈیلی دعا کریں کہ خداوند تو ہمیں توفیق دے, ہمیں قوت دے, اور خداوند خدا کا روح اور وہی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے. خداوند خدا جب یسوع مسیح جو ہمارے زندگیوں میں رہتے ہیں ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں. لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری سرشت میں ہے کہ ہمیں یسوع مسیح گائیڈ بھی کرتے ہیں, روح القدس بھی گائیڈ کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا. لیکن ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی عیش و آرائش کو اور سکون کو ہم دیکھنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو کسی کے خلاف بھی یوز کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے دل بھی پاک ہونے چاہیے, ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے. تو میرے عزیزو, اگر ہم متی رسول کی دیکھیں, اس کی خدمت کو دیکھیں, تو لکھا ہے کہ جب مبارک بادیاں انہوں نے لکھی تو اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف جو ہے ان کے جو آدم خور تھے وہاں پہ, انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ لیا, متی رسول کو. اس کو جب پکڑا اس کی آنکھیں نکال دیں, اور لکھا ہے کہ 27 دن اس کو قید میں رکھا گیا. 27 دن اس کو قید میں رکھا, اس کو لوہوں سے, سلاخوں سے, گرم سلاخوں سے اس کے جسم کو لگاتے رہے, اور آخر کو ان کی موت ہو گئی. اور ایتھوپیا کے علاقے میں ان کو کلہاڑوں سے لکھا ہے کہ مارا گیا. تو میرے عزیزو, یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے, جھوٹ پر دل نہیں لگایا. تو جو سچ بولتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو شہادت لینی پڑتی ہے. وہ یسوع مسیح میں انہوں نے اپنے سر کٹوائے. پولس رسول کی خدمت کو دیکھ لیں, جگہ جگہ انہوں نے خدمت کی. اور آج بھی جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں, ان کے خطوں کو پڑھتے ہیں, تو آج بھی بہت ساری زندگیاں ان کے کلام کو پڑھ کے تو اپنی زندگیوں کو چینج کرتی ہیں. تو میرے عزیزو, ایسی خدمت ہونی چاہیے. آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ خدمت کیسی ہے. تو خدا ان کو برکت دے, ان کو یہ عقل دے, دنائی دے. ان کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے, ان کا دل پاک ہونا چاہیے. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں نئے عہد نامے میں کہ وہ ایمانداروں کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن ان میں اثر نظر نہیں آتا. اور لکھا ہے کہ دبے پاؤں وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں. لکھا کہ ایسے خادموں کی بھی پہچان کریں. وہ دبے پاؤں ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور چھوری عورتوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام کیا کچھ نہیں بتاتا؟ خدا کا کلام ہر چیز بتاتا ہے. اس لیے ہمیں ان خادموں سے بھی جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں لیکن وہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہیں, ان سے بچنا ہے. ایک خادم رکھیں کیونکہ خدا ایک ہے. چرچ ایک رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو خدا کا کلام آپ کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے, آپ کو کلام سننے کو ملتا ہے, وہاں پہ آپ جائیں. جگہ جگہ جانے سے بھی میرے عزیزو ہم بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسے بھی خادمین ہیں جنہوں نے سیمنری نہیں بھی کی, لیکن ان کو وہ جب کلام دیتے ہیں تو ان کی کچھ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بالکل کچھ نہیں پڑھا, جن کو کچھ کاروبار نہیں ملا, وہ خدمت کی طرف آ گئے. لیکن میرے عزیزو, وہ پیٹ کی خدمت ہے. آپ خدا سے کاروبار مانگیں, کیونکہ پولس رسول ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یاد کرو ان دنوں کو جب ہم آپ کے پاس راتوں کو محنت کر کے, کیونکہ وہ تمبو کا کام کرتے تھے, تمبو سیتے تھے, تو راتوں کو وہ کہتے ہیں ہم محنت کر کے آپ کی طرف آتے تھے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو ہم کاروبار بھی کریں, جاب بھی کریں اور خدمت بھی کریں. یہ خدا کے حضور میں ہمارے پاس یہ ایک برکت ہے کہ اگر ہم اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کرتے ہیں تو میرے عزیزو, دل ہمارے پاک ہونے چاہیے, ہاتھ ہمارے صاف ہونے چاہیے, اور جھوٹ کی بات پر ہمیں
دل نہیں لگانا. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں تو ہم دل کی قسمیں کھاتے ہیں، آنکھوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں، آسمان کی، زمین کی. میرے لیے جو سچ کو، جس نے ویسے سچ کو نہیں ماننا، وہ قسمیں کھا کر بھی اگر آپ اس کو کہیں گے تو وہ پھر بھی نہیں مانے گا. تو اس لیے چند ایک حوالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جن کے کتاب حیات میں نام ملیں گے صرف وہی ہوں گے. اور کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے. ہمیں اس دنیا میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہمیں کس طرح سے اب کتاب حیات میں نام لکھوانے ہیں. تو مکاشوہ 20 باب اس کی 12 آیت میں لکھا کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اسی طرح سے ملاکی 3 باب اس کی 16 آیت، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا. یعنی کہ دفتر لکھا گیا، کتاب میں لکھا گیا. وہ لوگ جو خدا کے حضور ڈرتے رہے، اس کے نام کو یاد کرتے رہے. اور اسی طرح سے نہمیہ جو ہے 13 باب اس کی 14 آیت، اے میرے خدا اس کے لیے مجھے یاد کر اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے مٹا نہ ڈال. یعنی کہ یہ وہ حوالے میں بتا رہا ہوں جہاں پہ کتاب حیات میں نام لکھے جانے کے لیے بات کی گئی ہے. تو یہ خالی مکاشفہ میں نہیں، یہ دوسرے بھی جو میں حوالے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ ان میں بھی لکھا ہے. زبور 56 اس کی 8 آیت، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے. یعنی کہ اگر ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ وہ تو میری حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے. اسی طرح سے وائس 12 باب 13 سے 14 آیت، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری ہو عدالت میں لائے گا. ایک حوالہ میں آپ سے بس آخری پڑھنا چاہتا ہوں. مکر کی بات ہم نے جہاں پہ کی ہے، تو نئے عہد نامے میں سے پطرس رسول کا خط، اس کا پہلا خط، اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش رہنا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. میرے عزیزو، جو کوئی خوش رہنا چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی، ہم اگر چاہتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو کوئی زندگی سے خوش رہنا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے کنٹرول میں رکھیں. اس کو خدا کے ہاتھ میں دے دیں زبان کو، کیونکہ یعقوب کا خط پڑھیں تو زبان کے بارے میں بہت لمبا ایک لیکچر ہے. لکھا کہ وہ جنگل کو آگ لگا دیتی ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے. تو اس لیے اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو خدا کے آگے رکھیں. سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو، پھر اپنے دل کو پاک کریں. پھر مکر کی باتوں پر یا جھوٹ کی باتوں پر یقین نہ کریں اور نہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیں. یہ تو 10واں حکم بھی آپ کے سامنے ہے کہ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پہ آج غور کریں اور غور کریں کہ ہم آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہیں. کیا ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہوں، ہمارا دل پاک ہو، کیونکہ یسوع مسیح اور خدا باپ پاک دل میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ پاک ہیں. جس نے مسیح کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، کیونکہ خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، تو اس کے بیٹے نے اس کو ظاہر کیا ہے. تو ہم اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو اس کے بیٹے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں. اور دلوں میں جگہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے.
جھوٹ کی باتوں پر نہیں، اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو، اپنے پورے جسم کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے آگے رکھ دیں۔ جب آپ خدا کے آگے رکھیں گے تو میرے عزیزو آپ خطا نہیں کھائیں گے، آپ ہمیشہ سرفراز ہوں گے، آپ ہمیشہ ترقی کریں گے۔ کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو، جو دنیا کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کاہنوں کا کاہن ہے، سردار کاہن ہے، وہ میرے عزیزو عام کاہن کو تو طہارت میں رہنا پڑتا ہے، مذہب پہ آنے کے لیے طہارت میں رہنا پڑتا تھا۔ آپ نے پرانا عہد اگر پڑھا ہو تو مہینوں میں طہارت میں رہتے تھے، لیکن ہمارا یسوع پاک اور صاف تھا، اس کو کسی طہارت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یسوع مسیح اس نے اپنا خون بہایا، ہم سب کے لیے خون بہایا، کیونکہ یہ انسان جو تھا یہ مروسی گناہ میں تھا، اور مروسی گناہ کو دور کرنے کے لیے کوئی کام نہ آیا، کوئی نبی کوئی کام نہ آیا، لیکن میرے عزیزو ایک یسوع مسیح تھا جو اس مروسی گناہ سے پاک تھا، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، مجسم ہوا، اس نے جسم لیا، اور جب اس نے جسم لیا تو میرے عزیزو اس نے اپنی جان دی ہم سب کے لیے۔ اس نے صلیب پر چھٹے کلمے میں لکھا ہے کہ تمام ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی کمال وفاداری کی، اور باپ کو اس نے کہا کہ میں نے تمام کر دیا جو تو نے ذمہ داری میرے اوپر لگائی تھی۔ تو آج جب یسوع مسیح اپنے باپ کے لیے وفاداری کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تمام میں نے کیا، تو آج ہم بھی اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ ہم قبول کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ اے یسوع باپ، ہم وفادار ہیں تیرے۔ ہم بھی خدا جس طرح سے یسوع مسیح تو نے اپنے باپ کی وفاداری کی، ہم تیری وفاداری کرتے ہیں، کیونکہ وہ دہنے ہاتھ بیٹھ گیا ہوا ہے، کبریا کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیا، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے میرے عزیزو۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینے کی، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں، دل کو پاک کر لیں، اور جھوٹی بات پہ دل نہ لگائیں، تو آج آپ آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو مجھے بہت ساری برکت دے، آمین۔